यासर मकसूद हाशमी है और क्योंकि आज हमने रेडियो पे लाइव एक प्रोग्राम जो है वो मुनक्कद किया हुआ था और हमारे साथ जो मेहमान थे उन्हें भी मदऊ किया हुआ था, लेकिन ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस हम वो शो परफॉर्म नहीं कर पाए क्योंकि रेडियो की थोड़ी टेक्निकल इश्यूज़ थे। लेकिन हम अभी रेडियो के ही ग्राउंड में सर को बिठाया और सर के साथ जो है वो हम बात करेंगे। आपको इंट्रोडक्शन करवा दूँ इससे पहले, डॉक्टर सैयद मकबूल हुसैन शाह साहब ये डिस्ट्रिक्ट फिजिशियन है एंड वन ऑफ द मोस्ट कैपेबल फिजिशियन इन आवर डिस्ट्रिक्ट। और ये माहिर अमराज हैं, मैदा, जिगर, शुगर, ब्लड प्रेशर और इसके अलावा मतलब बड़ी आंत, छोटी आंत और एंडोस्कोपी। मतलब आप कह लें कि ना सिर्फ ये बल्कि इस टाइम जिसके लिए हमने इन्हें मदऊ किया हुआ है वो है जी कोरोना वायरस के हवाले से। क्यों? क्योंकि डॉक्टर साहब जो हैं वो हमारा जो DHQ हॉस्पिटल टोबा टेक्सिंग है, पीर महल, कमालिया, गोजरा के लिए जो एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, जो हब हॉस्पिटल है, उसके लिए जो कोरोना वार्ड बनाया गया है, ये 1 साल से उस कोरोना वार्ड के इंचार्ज हैं। मतलब अभी तक हज़ारों मरीज़ों को वहाँ पे कोरोना के मरीज़ों को ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मदद से जो है वो शिफा याब कर चुके हैं और उनकी हेल्प कर चुके हैं और उनकी जान बचा चुके हैं। लेकिन अल्लाह ताला की मदद के बाद मतलब इनकी जो कैपेबिलिटी है, इनकी जो आप कह लें कि सलाहियत है, आज हम उससे फ़ायदा उठाएंगे। बहुत सारी चीज़ें जानना ज़रूरी हैं कोरोना वायरस के हवाले से। सर अस्सलाम वालेकुम। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो रियली सॉरी क्योंकि रेडियो के थोड़े टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से हम उसे उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए क्योंकि बहुत सारे और मीडियम्स होते हैं जिन्हें यूज़ कर रहे हैं। तो सर इससे पहले क्योंकि हमें बहुत सारे लोग देख रहे हैं और बाद में सुनेंगे भी, तो कोरोना वायरस बेसिकली मतलब है क्या? बहुत सारे लोग जानते हैं लेकिन अभी बहुत सारी अफवाहें हैं। कोरोना वायरस है क्या? बेसिकली जो कोरोना वायरस है वो एक फैमिली ऑफ वायरसेस है, एक बड़ा ख़ानदान है मुख्तलिफ वायरसेस का। उसको ओवरऑल हमने जो है वो कोरोना वायरस कहते हैं। उसमें बहुत सारे वायरसेस पहले ही चल रहे थे दुनिया में जो आमतौर पर नज़ला से काम करते थे और ठीक हो जाते थे। ये जो नया वायरस आया ये 2019 में आया है, 2019 के एंड में दिसंबर में चाइना में इसकी पहली आउटब्रेक हुई है। उसके बाद ये पूरी दुनिया में फैला है। इसी वजह से इसको कोविड-19 कहते हैं। 19 मतलब 2019 के हिसाब से 19। तो ये वो स्पेसिफिक वायरस है जो इस वक्त आउटब्रेक कर रहा है और मुख्तलिफ़ किस्म के मसले मसाइल क्रिएट कर रहा है। अच्छा सर, वायरस तो वही है लेकिन हमें सुनने में मिला जी कि पहले किस और शक्ल थी, अब कोई और शक्ल है कि जो पहले इसके जो हम सुने थे जी फेज़ हैं। एज अ लेमैन पूछ रहा हूँ, क्या अभी इस वायरस का कोई और वायरस है, कोरोना वायरस है, या किस तरह ये मुख्तलिफ है पिछले साल के वायरस से? नहीं, वायरस की एक ख़ास खसूसियत मतलब इसमें ये होती है कि वो म्यूटेट करता है। म्यूटेट का मतलब ये है कि वो अपनी साख को बदलता रहता है। तो जब वो अपनी साख को बदलता रहता है तो वो बाज़ औक़ात तो ऐसा हो जाता है कि जो पहले से कम नुकसानदेह होता है और बाज़ औक़ात ऐसा बन जाता है जो पहले से ज़्यादा नुकसानदेह होता है। तो ये जो कोविड वायरस आया था 2019 में, उसके बाद पाकिस्तान में भी आ गया। अब इसकी तीसरी सर्च चल रही है, तीसरी पीक चल रही है। तो ये वायरस म्यूटेट फॉर्म में है, पहले से ज़्यादा सीवियर है, पहले से ज़्यादा डेंजरस है, पहले से ज़्यादा ख़तरनाक है और पहले से ज़्यादा जो है वो शरह अमवात इससे बढ़ गई हैं। बेहतर है सर। इसकी अलामत बेसिकली कोरोना वायरस की पहले क्या थी, कोई अब भी चेंज हुई है, या ओवरऑल इसकी जो अलामत अगर बताना चाहें आवाम को, क्योंकि जब भी सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं वो तकरीबन गाँव से भी हैं, बहुत सारे लोग अभी अवेयर नहीं है, तो आप क्या बताएंगे? इसमें से ज़्यादा जो लोग होते हैं कोरोना वायरस जिनको होता है उनमें कोई अलामत भी नहीं आती। वो आमतौर पे एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, उनमें कोई अलामत नहीं होती, उनको पता भी नहीं होता कि उनके अंदर कोरोना है। और दूसरे कैटेगरी के वो लोग हैं जिनको बिल्कुल इस तरह के मसले मसाइल होते हैं जिस तरह के नज़ला ज़ुकाम, आम सीजनल फ्लू होता है, गला ख़राब हो गया, थोड़ा सा खांसी आ गई, हल्का सा बुखार हो गया, थोड़ी सी जिस्म में दर्द हुई, वो ठीक हो गया। उससे अगली जो सीवियर फॉर्म होती है उसमें फिर वो मसले मसाइल बढ़ जाते हैं। वो यही है कि सांस में मसला, खांसी बहुत ज़्यादा हो जाती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और ऑक्सीजन की मिकदार जिस्म के अंदर कम होना शुरू हो जाती है। ये तो है जो मशहूर सबको अलामत का पता है। हाँ, इसके अलावा कुछ अलामत ऐसी हैं जो आम तौर पे नहीं होती, कम होती हैं। वो ये है कि पेशेंट को पेट में दर्द हो सकता है, सिर्फ लूज़ मोशन हो सकते हैं, उल्टियाँ आ सकती हैं। और इसके अलावा अगर उसकी उम्र ज़्यादा है तो उससे उसकी जो याददाश्त है उसमें प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। पेशेंट जो है वो सही तरीके से कोऑपरेट नहीं करता, सही तरीके से बोलता नहीं है, उसकी ओरिएंटेशन ख़राब हो सकती है। तो ये वो अलामत हैं जो रिलेटिवली कम हैं। ज़्यादा अलामत वही हैं जो चेस्ट के हवाले से है कि बुखार का होना, खांसी और गला ख़राब और सांस की खराबी वगैरह। बेहतर है
अच्छा सर, हमारे यहाँ जो है वो एक और भी अफवाह पाई जाती है जी कि बहुत सारे लोग वैसे अभी तो ये भी कहते हैं जी कि हमारी गवर्नमेंट की साजिश है या वगैरह वगैरह, कोरोना वायरस एग्जिस्ट ही नहीं करता। बिफोर इसके कि मैं आपसे ये पूछूं कि जी इसके इलाज की तरफ, वैक्सीनेशन की तरफ हम आए, आप DHQ में 1 साल से पेशेंट्स को देख रहे हैं, तो आपका क्या ओपिनियन है कि मतलब क्या अभी लोगों को थोड़ा अवेयरनेस और आना शुरू हुई है, कुछ इस अफवाह को चेंज होना शुरू हुआ है, लोग मानना शुरू हुए हैं, या अभी भी आपके साथ इसी कंप्लेंट के साथ आ रहे हैं जी कि नहीं हमें कोरोना वायरस नहीं है, हमें वैसे नज़ला ज़ुकाम है? नहीं, वो पहले से तो लोगों में बहरहाल शऊर बढ़ गया है। पहले जब इनिशियली स्टार्ट हुआ था उस वक्त लोगों में यही था कि ये मसनूई वायरस बनाया गया है और इसके पीछे मकसद कोई और है। लेकिन बहरहाल अब तो हर महल्ले, हर गली, हर ख़ानदान में लोग इससे खुदा न खास्ता बीमार भी हो रहे हैं, मर भी रहे हैं। तो अब इसकी जो है एग्जिस्टेंस को तो इनकार नहीं किया जाता, ना लोग कर रहे हैं। अलबत्ता ये है कि रिलक्टेंट हैं, अभी भी इनकार करते हैं कि हमें कोरोना नहीं है, कुछ और मसला है। लेकिन बहरहाल अब पहले से अवेयरनेस बढ़ गई है लोगों के बेहतर। अंदर। पहले सर से हॉस्पिटल आने से लोग क्यों डरते हैं? मतलब कि जी हॉस्पिटल नहीं लेके जाना, मतलब कोरोना वायरस का मरीज है तो हॉस्पिटल नहीं लेके जाना सर हमने। मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल में भी अभी ये कंप्लेंट शो हो रही है कि जी हमने जो है वो सिविल हॉस्पिटल नहीं पेशेंट को एडमिट करना। तो इसकी क्या आप देख रहे हैं वजह? इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये हमारा सोशल मीडिया ही है। हाँ। जब पिछली दफ़ा सर्च आई थी तो सोशल मीडिया के ऊपर कुछ ऐसी वीडियोस वायरल हो गई कि जिसमें ये बताया जा रहा है कि जी मैं डॉक्टर हूँ, मैं नर्स हूँ और मैं देख रही हूँ। टिकटॉकर्स ने अपने इस रेटिंग बढ़ाने के चक्कर में कि मैं देख रही हूँ कि ये मरीज़ों को जहर के टीके लगा रहे हैं, ये बिला वजह मरीज़ों को इनरोल कर रहे हैं, इनको पैसे मिलते हैं। तो वो इतनी चीज़ें सर्कुलेट हुई कि वो इतना झूठ फैला कि लोगों को सच लगने लग गया ना। तो इसके पीछे बेसिकली ये सोशल मीडिया ही था जिसकी वजह से ये सारे मसले मसाइल हुए और लोग जो है वो रिलक्टेंट हो गए हॉस्पिटल्स आने के। बेहतर कहते हैं जहर का टीका लगा देते हैं, इस तरह के मसले मसाइल सोशल मीडिया की वजह से काफ़ी हुए हैं। सर जैसे आपने 4 कैटेगरीज बताई हैं अभी कि लो सीवियर पेशेंट्स, सीवियर पेशेंट्स, मतलब जिन्हें, तो आप इन कैटेगरीज में अगर इलाज को लेकर के आएँ तो मतलब किस तरीके से इलाज मुमकिन है, और क्या अभी कोई मेडिसिन इस तरीके से आ गई हैं जिनसे मतलब उन्हें काफ़ी ज़्यादा फाका हो रहा है, और मतलब क्या गाइड करेंगे इलाज के इसकी हवाले से? बेसिकली 4 कैटेगरीज हैं। एक तो है एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट, वो पेशेंट जिनके अंदर अलामात कोई नहीं, वैसे ही टेस्ट करवाया तो पॉजिटिव आ गए। तो ऐसे पेशेंट को खुद तो किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, बस सिर्फ इतना है कि वो आइसोलेट रहे ताकि दूसरों को ट्रांसमिट ना करे। अगर दूसरों को ट्रांसमिट करेगा तो ये ज़रूरी नहीं है कि जिसको ट्रांसमिट कर रहा है वो भी एसिम्प्टोमेटिक रहे। हो सकता है उसमें ऐसी बीमारी इतनी कॉम्प्लिकेट कर जाए कि खुदा ना खासा उसकी डेथ भी हो जाए। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि वो आइसोलेट रहें और दूसरों से फासले करें। दूसरी कैटेगरी है, उसको कहते हैं नॉन सीवियर फॉर्म। उसमें ये है कि ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो 94 से ज़्यादा होती है, या 1 मिनट के अंदर सांस जो है वो 25 दफ़ा से बंदा कम ले रहा है, तो ये नॉन सीवियर फॉर्म है। इसके अंदर हम उसकी अलामात का ज़्यादा इलाज करते हैं कि अगर बुखार है तो बुखार के लिए मेडिसिन दे दी, और एंटीबायोटिक की ज़रूरत है तो वो दे दी, और अगर थकावट है तो वो पेन किलर दे दिया। तो इस किस्म के जो सिम्प्टोमेटिक अलामती इलाज है लेकिन वो भी डॉक्टर के मशवरे के साथ, डॉक्टर करेगा। डॉक्टर के मशवरे के साथ। हाँ। तीसरी कैटेगरी है सीवियर फॉर्म, जिसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 से कम हो गई, बेहतर, या 1 मिनट के अंदर जो सांस लेना है वो 25 से ज़्यादा बढ़ गया, तो ये सीवियर फॉर्म है। इसके अंदर फिर आपको एंटीवायरल्स देने पड़ते हैं और स्टीरॉयड्स देने पड़ते हैं, और फिर नई कुछ मेडिसिन हैं जो वो देनी पड़ती हैं। ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है और इसका इलाज घर में पॉसिबल नहीं है। और जो उससे अगली कैटेगरी है वो क्रिटिकल फेज़, उसमें यह है कि ऑक्सीजन देने के बावजूद भी ऑक्सीजन नहीं बढ़ रही, तो उसमें फिर पेशेंट को बाईपैप मशीन है, सीपैप मशीन है, या वेंटिलेटर पे खुदा ना खास्ता जाना पड़ता है। तो ये वो कैटेगरी है जिसको ICU में मैनेज किया जाता है। ये सीवियर, जो सबसे सीवियरेस्ट फॉर्म है ना, वो क्रिटिकल फेज़ है। बेहतर है। अच्छा जी, आपको बताएं कि जो इस टाइम हमें देख रहे हैं, हमारे साथ डॉक्टर मकबूल हुसैन शाह साहब हैं जो कि इंचार्ज कोरोना वार्ड हैं, और जो हमें सुन रहे हैं आपको भी बता दें क्योंकि बाद में ये इसकी रिकॉर्डिंग्स हम रेडियो पे भी चलाएंगे और डिफरेंट दूसरे मीडियम्स पे चलाएंगे। आपको बताएं कि अगर आपको सवाल पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से, आप ये वीडियो चाहे 2 हफ्ते बाद देखें या ये जो क्लिप है आप 2 हफ्ते बाद सुनें, तो आप डॉक्टर साहब से अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो ये मतलब उन डॉक्टर्स में से हैं जिन्होंने अपनी सोशल लाइफ को थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर रखा है फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। आप इनसे रब्ता कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप या मैसेज।
آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کے گھر میں کوئی کورونا کا خدا نخواستہ مریض ہو یا جسے علامات ظاہر ہوں یا جسے فیل ہو کہ مجھے کرونا وائرس ہے. آپ نمبر نوٹ کر لیں 0333 45 14 291. سر مجھے آپ کا نمبر یاد ہو گیا, 0333 45 14 291 نمبر ہے, آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں. اور ابھی جو مطلب کیونکہ سوشل میڈیا پہ بہت ساری افواہیں ہیں اور ہم اس کا جو مقابلہ ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہی کر رہے ہیں, تو ہم تاکہ ان افواہوں کو ختم کر سکیں آپ کو بتائیں کہ سر یہ کس عمر کے لوگوں کو, سر بتائیے گا, ہمیں گائیڈ کریے گا کس عمر کے لوگوں کو آپ کو زیادہ دیکھنے میں ملا ہے کہ یہ کرونا وائرس جو ہے وہ زیادہ اٹیک کر رہا ہے. مطلب پہلے سنا تھا کہ بچوں کو نہیں ہوتا, اب سوشل میڈیا پہ ہم سن رہے ہیں کہ بچوں کو بھی ہے, یا مین اسٹریم میڈیا پہ بھی سننے کو ملا ہے, تو آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے؟ نہیں, یہ ہر ایج کے جو لوگ ہیں ان کو متاثر کرتا ہے. ہاں البتہ جو اولڈ ایج کے لوگ ہیں جن کی عمر زیادہ ہے اس میں اس کی کمپلیکیشنز زیادہ آتی ہیں, کیونکہ عام طور پہ وہ پیشنٹس ہوتے ہیں جن میں شوگر بھی ہوتی ہے, بلڈ پریشر کا مسئلہ ہوتا ہے, کسی کو دل کا مسئلہ, کسی کو گردے, تو اس کے اندر کمپلیکیشنز زیادہ آتی ہیں. لیکن اوور آل ینگ پیپل میں اس لیے زیادہ ہے کہ وہ ایکٹیو لوگ ہیں, وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, باہر آتے جاتے ہیں اور ان کی گیدرنگ زیادہ ہے, تو اس وجہ سے جو ینگ پیپل ہیں ان کی تعداد تو زیادہ ہے, لیکن کمپلیکیشنز کے ریٹ جو ہے وہ بہرحال اولڈ پیپل جو زیادہ عمر رسیدہ ہیں ان کے اندر زیادہ ہے. بچوں میں کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں, لیکن الحمدللہ کہ بچوں کے اندر کمپلیکیشنز کے چانسز باقی ایج کے حساب سے ریلیٹیولی کم ہے. بچوں کے اندر آ تو رہے ہیں کیسز, لیکن کمپلیکیشنز البتہ کم ہیں. بہتر سر, کیونکہ ہمارے بہت سارے لوگ آلریڈی کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہوتے ہیں, تو کون سی ایسی بیماری ہے جس میں اگر کرونا وائرس اس بیماری کے ساتھ اٹیک کر دے تو وہ زیادہ ڈینجرس ہو جاتی ہے؟ اگر شوگر کا مسئلہ ہے, پیشنٹ کو شوگر کے مریض جو ہیں وہ ان کے اندر قوت مدافعت کم ہوتی ہے, تو ان کے اندر یہ زیادہ کمپلیکیشنز کرتا ہے. اس کے علاوہ جو دل کے مرض میں مبتلا لوگ ہیں وہ, اس کے علاوہ خدا نخواستہ جو کینسر ہے, وہ گردے کے مریض جو ہیں جو ڈائلسس کے اوپر ہیں ان میں, تو یہ مطلب اور کچھ میڈیسن ایسی ہیں جو قوت مدافعت کو کم کرتی ہیں, اسٹیرائڈز ہو گئے, کچھ امینو سپریسنٹ ڈرگس ہیں, وہ میڈیسن جو لوگ لے رہے ہیں ان کے اندر ان کی کمپلیکیشنز, ان کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. بہتر ہے سر. استھما کے پیشنٹس میں بھی زیادہ ہے, کیونکہ آنے والا جو ٹائم ہے 1 مہینے بعد وہ ہارویسٹنگ سیزن سٹارٹ ہو رہا ہے, اور اس میں سانس کا بڑا مسئلہ آئے گا, بہت سارے لوگوں کو ایشوز ہوتے ہیں, تو کیا مطلب ان پیشنٹس میں بھی زیادہ ایشو آ سکتا ہے؟ جن پیشنٹس کے لنگس آلریڈی ڈیمیجڈ ہیں ٹی بی کی وجہ سے یا کوئی اور بیماریوں کی وجہ سے, ان کے اندر زیادہ یہ کمپلیکیشن کرتا ہے. بہرحال ہونے کے چانسز تو اتنے ہی ہیں جتنے باقی لوگوں, کیونکہ ایک انفیکشن ہے, وہ انفیکشن آپ ایکوائر کریں گے کہیں سے تو تبھی اندر جائے گی. ہاں سوال یہ اہم ہے کہ کیا ان کے اندر کمپلیکیشن زیادہ ہوگی دوسرے لوگوں کی نسبت. تو جن لوگوں کے آلریڈی لنگ ڈیمیج ہیں, جن کے آلریڈی مسئلے مسائل چل رہے ہیں ریگارڈنگ پھیپھڑے, تو ان کے اندر کمپلیکیشنز جو ہیں وہ باقی لوگوں کی نسبت زیادہ آئیں گی. بہتر ہے سر. اس میں کلوٹنگ ہونے کے چانسز بھی ہوتے ہیں, کیونکہ مطلب سننے میں آیا جی کہ سڈن پیشنٹ چل رہا ہے, کلوٹنگ ہوئی ہے, خون کا لوتھڑا کو جمع ہے اور پیشنٹ گر گیا, مطلب کیا یہ سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھا ہے, آپ جو ہے وہ اس کے حوالے سے میں گائیڈ نہیں, اس پہ کافی اسٹڈیز ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ تھرمبو ایمبولزم, خون جو ہے وہ منجمد ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اس وجہ سے جو خون کو پتلا کرنے والی میڈیسن ہے وہ پوری دنیا میں, امریکہ میں, پاکستان میں, ہر جگہ پہ دی جا رہی ہیں. وہ پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کے کچھ ٹیسٹوں کے اوپر, اس کی کلینکل پکچر کے اوپر. بہرحال اس کے میں یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے کہ اس سے جو ہے وہ خون کے جمنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. بہتر ہے. اچھا سر, کرونا وائرس مطلب ہمارے یہاں انفارچونیٹلی کلچر اس طریقے سے نہیں ہے, سسٹم اس طریقے سے نہیں ہے, گھریلو سسٹم اس طریقے سے نہیں ہے کہ ایک پیشنٹ ہے, مطلب ہمارے گھروں میں 2-2 3-3 4-4 باتھ رومز نہیں ہوتے, تو ہمارے گھروں میں ایک باتھ روم ہوتا ہے, سارے خاندان ایک جگہ بیٹھ کے کھانا ہے, مطلب تولیہ ایک ہے, ٹھیک ہے. تو وہ کس طریقے سے کرونا کا پیشنٹ ہمارے گھروں میں باقی لوگوں سے الگ تھلگ رہے, تاکہ وہ, اور ہمارے گھروں میں سر ایک اور بھی ایشو ہے جو ہماری سوسائٹی ہے, اس میں یہ بھی ایشو ہے کہ محلے والوں نے پتہ لینے آنا ہے, اور اگر وہ آ کے ملیں گے نہیں, پاس نہیں بیٹھیں گے, تو وہ رواج اور ہے. تو اس حوالے سے ہمیں گائیڈ کریے گا کہ ایک کرونا کا پیشنٹ ایک گھر میں آ گیا ہے خدا نخواستہ, تو وہ کس طریقے سے باقی گھر والے اس سے دور رہیں, یا باقی مطلب احتیاط کیا ہے اس حوالے سے؟ اس میں یہ تھوڑا سا سوال ایسا ہے کہ جس میں یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا نازک یہ ایشو ہے. وہ ایسے کہ ایک تو آپ نے دوسروں کو بچانا ہے آئسولیشن کے ذریعے تاکہ دوسروں کو ٹرانسفر نہ ہو, لیکن دوسری سائڈ پہ آپ نے یہ بھی کرنا ہے کہ جس کو کرونا ہو گیا اس کو بالکل الگ تھلگ کر دیں گے تو وہ نروس بریک ڈاؤن میں چلا جائے گا, ڈپریشن میں چلا جائے گا.
تو اس میں کرنے والے کام وہی ہیں کہ ماسک پہن کے رکھیں مریض بھی اور دوسرا بندہ جو جا رہا ہے وہ بھی، اور 5-6 فٹ کے فاصلے پہ رہیں، اور اگر واش روم ایک ہے تو واش روم میں یوز کرنے کے بعد اس کو کلورین وغیرہ کے ساتھ اسپرے کر لیں، اور مطلب ان کے جو چیزیں ہیں جو وہ ہاتھ لگاتا ہے ٹاول ہے وہ تھوڑا سا الگ کر دیے جائیں. یہ سارا کرنے کے بعد بہرحال پیشنٹ کو بالکل الگ تھلگ نہ کر دیں کہ اس طرح ہوتا ہے کہ جی ایک فلور میں بس وہ پیشنٹ ہی ہے یا ایک بلڈنگ میں پیشنٹ ہے. اس طرح کرنے سے بہرحال اس کی جو سائیکولوجیکل پرابلمس ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں. میں نے ڈاکٹر صاحب کا ایک دفعہ انٹرویو کیا تھا ریڈیو پہ، آج سے کوئی 3-4 سال پہلے کی بات ہے. ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتائی تھی، مجھے آج بھی یاد ہے. ڈاکٹر صاحب شاید آپ کو بھی یاد ہو، ڈاکٹر صاحب کہتے تھے کہ ڈاکٹر وہ نہیں ہوتا جو کہ بتائے کہ میڈیسن کون سی دینی ہے، ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جو بتائے کہ میڈیسن کون سی نہیں دینی، مطلب یہ پیشنٹ کے لیے زیادہ خطرناک ہے. سر سوشل میڈیا پہ ایک لمبی لسٹ ہے، میڈیکل سٹور پہ جائیں وہ مطلب پیشنٹ خود مانگ رہا ہوتا ہے کہ مجھے فلاں والی دوائی دے دو، مجھے فلاں دے دو. کیا یہ سیلف میڈیکیشن جو ہے خود سے مینیج کرنا یا سوشل میڈیا سے دیکھ کے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، یا کسی بیماری مطلب خصوصی طور پہ کرونا وائرس کو زیادہ کمپلیکیٹڈ تو نہیں کر سکتی؟ نہیں، یہ تو ویسے ہی غلط طریقہ کار ہے نا، یہ مزاج ہی غلط ہے کہ آپ بیماری کی خود تشخیص کر کے خود علاج کرنا شروع کریں، اس سے کمپلیکیشن بڑھتی ہیں. کرونا کے علاوہ بھی یہ ہماری قوم کا مزاج ہے، یہ بہرحال ٹھیک نہیں ہے. یہ اس کا کسی بھی ڈاکٹر سے جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قابل ڈاکٹر ہے، جس پہ آپ کو اعتماد ہے، اس سے رابطہ کریں اور وہ جو آپ کو بتاتا ہے اس طریقے سے چلیں. یہ صحت جو ہے نازک ایشو ہے، اس کو اس طرح لینے سے بعض اوقات کوئی میڈیسن جو ہے وہ ریئیکشن بھی کر سکتی ہے. تو میں تو اس کو انکریج نہیں کرتا کہ خود سے میڈیسن لیں اور خود سے آپ اس کو ٹریٹ کریں. جو بھی آپ کے نزدیک قریبی ترین ڈاکٹر ہے جس پہ آپ کو اعتماد ہے اس کے پاس جائیں. مستند ڈاکٹر ہے، اس سے اپنی علامات شیئر کریں، وہ آپ کو چیک کرے، اس کے بعد جو وہ بتاتا ہے اس کے حساب سے چلیں. یہ طریقہ کا بہتر ہے. سر اس سے پہلے کہ میں ویکسینیشنز کی طرف آؤں کہ وہ کتنی امپورٹنٹ ہیں، کن لوگوں کو لگوانی چاہیے اور کن لوگوں کو ضرور لگوانی چاہیے. دوسرا یہ کہ آج کل ایک ریس شروع ہو گئی ہے کہ کون سی ویکسین بہتر ہے کون سی نہیں بہتر، تو اس طرف بھی آئیں گے. ہمارے ہاں جو DHQ ٹوبا میں آپ 1 سال سے پیشنٹس کو دیکھ رہے ہیں، نہ صرف وہاں پہ بلکہ DHQ میں آپ لوگوں کو سرو کرنے کے ساتھ ساتھ 1-2 اور جگہ ہیں جہاں پہ جیسے النور ہاسپٹل ہے ٹوبا ٹیک سنگھ میں، لیور کیئر ہے گوجرا میں جہاں پہ آپ پیشنٹس کو دیکھ رہے ہیں. سر کیا فیسلٹیز ہیں مطلب اس سیٹ اپ کے ساتھ ساتھ DHQ میں ہمارا جو نرسز ہیں، ہمارے جو سٹاف ہے، ان کا کیا رویہ رہا شروع سے، کس طریقے سے آپ کر رہے ہیں کیونکہ لوگوں کو ہم انکریج کر سکیں کہ آپ ہاسپٹل آئیں، آپ ڈاکٹر کو چیک کروائیں. مطلب اس لحاظ سے اکوپمنٹ کیا ہے ہمارے پاس، کس طریقے سے ہمارے پاس سہولیات ہیں؟ اس لحاظ سے میں کہتا ہوں ٹوبا ہمارا بہت سارے شہروں سے اچھا ہے کہ یہاں پہ جو ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں وہ بھی الحمدللہ کافی ٹرینڈ ہو چکے ہیں، ان کے جو رویے ہیں وہ بھی بہتر ہیں، اسٹاف نرسز بہت اچھی ہیں، ٹرینڈ ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارا وہاں پہ آکسیجن کی سپلائی بہت اچھی ہے. اس وقت مین سب سے اہم چیز جو آکسیجن ہے. جی بالکل. اس کے علاوہ میڈیسن کافی حد تک اندر آ رہی، کچھ جو مہنگی میڈیسن ہے 7,000 ہے وہ تو گورنمنٹ افورڈ نہیں کر سکتی کہ ہر ایک کو دے، وہ تو خود خریدنی پڑتی ہے، لیکن بہت ساری میڈیسن اندر آ رہی ہے. اور ہمارے MS صاحب بہت کوآپریٹیو ہیں، ایون کہ CO صاحب اور DCO صاحب یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی وجہ سے ایک دن میں 200 آکسیجن سلنڈر، اس سے زیادہ آکسیجن سلنڈر بھی یوز ہو رہے ہیں. لیکن ہماری جو ہائر اتھارٹیز ہیں DCO سے لے کے CO صاحب MS صاحب نیچے سب، ان کی طرف سے یہی ہے کہ آپ ہمیں بتاتے جائیں، ہم پرووائڈ کریں گے آپ کو. اور لوگوں کی خدمت کے لیے الحمدللہ سب کا جذبہ بڑا اچھا ہے. اور ہمارے پاس بائی پیپ مشین ہے، سی پیپ مشین ہے، وینٹیلیٹرز ہیں، جو بھی اکوپمنٹ اس بیماری میں یوز ہوتے ہیں الحمدللہ ہمارے پاس ہیں، اور ہم اس کے ذریعے پیشنٹ کا علاج کر رہے ہیں اور بہت سارے شہروں سے زیادہ اچھا علاج کر رہے ہیں. اور یہ کسی ایک بندے کی وجہ سے نہیں ہے، ٹیم ورک ہے. رائٹ DCO صاحب سے لے کے نیچے سویپر تک سارے لوگ کوآرڈینیشن کے ساتھ اس میں بہت اچھا اپنا رول ادا کر رہے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہاں البتہ جب زیادہ ہجوم ہوتا ہے، زیادہ مطلب اس میں کمپلیکیشنز تو آتی ہیں، مسئلے مسائل تو آتے ہیں، کچھ مینجمنٹ کے حساب سے بھی مسئلے آتے ہیں، کچھ لوگوں کو شکوے شکایات ہوتی ہیں. اوور آل سرکاری ہاسپٹل کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو میں نے لاہور بھی دیکھا ہے، فیصل آباد بھی دیکھا ہے، تو الحمدللہ کافی اچھے طریقے سے یہ لوگ سارے مل کے ہم جو کر رہے ہیں اس کو. بہتر ہے. سر ویکسینیشنز کی طرف آتا ہے، مطلب ہمارے اور بہت سارے سوال ہیں. مطلب بائی چانس ہم آڈینس کو ہم نے نمبرز دیے ہوئے تھے کہ اگر آپ لوگ سوال پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ابھی ہم اس طریقے سے آپ کے سوال لے نہیں پا رہے. اب اپنے سوال بھیجیے گا ضرور، ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے اور آپ کو بتائیں گے. سر ویکسینیشنز ہمارا جو ابھی گورنمنٹ ویکسین کر رہی ہے وہ کہاں کر رہی ہے ہمارے ضلع میں؟
اور کس طریقے سے لوگ رجسٹرڈ ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہماری جو ہے پہلے فیز میں کیا تھا صرف ان لوگوں کو جو ڈائریکٹ میڈیکل فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں، اس میں ڈاکٹرز ہیں، اسٹاف نرسز ہیں، پیرامیڈیکل اسٹاف، سارے وہ لوگ شامل تھے۔ اب دوسرے نمبر پہ انہوں نے کیا ہے کہ جو 60 سال سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں تو ان کی سائٹ ہے، وہاں پہ جا کے آپ رجسٹر ہو جائیں، فون نمبر کے ذریعے رجسٹر ہو جائیں تو آپ کو میسج آتا ہے، اور میسج پہ ٹائم بھی لکھا ہوتا ہے اور جگہ بھی لکھی ہوتی ہے، جگہ بھی وہ خود بتاتے ہیں آپ کو۔ یہاں پہ سٹی ہاسپٹل جو ہے ٹوبا میں، وہاں پہ ہو رہی ہے، تو وہ عوام الناس جو ینگ پیپل ہیں ان کے لیے ابھی گورنمنٹ کی طرف سے ویکسین اویلیبل نہیں ہے، وہ آئندہ انشاءاللہ مستقبل قریب میں آ جائے گی۔ پرائیویٹ جو ہے وہ شروع ہو گئی لاہور وغیرہ میں، ابھی ٹوبا ٹیکسی میں تو وہ فیسلٹی نہیں ہے، تو ابھی جو ہے وہ یہی ہے، چائنا کی ویکسین ہی ہم لگوا رہے ہیں، اور وہ بھی جن لوگوں کو گورنمنٹ انرول کر کے گورنمنٹ خود میسج دیتی ہے کہ آپ کا فلاں تاریخ کو فلاں جگہ پہ آپ کی ویکسین ہے، وہاں پہ جا کے لگوائیں۔ بہتر سر، ون آف مائی فرینڈ ایکچولی آسک می ٹو آسک اے کویسچن کہ ڈاکٹر صاحب آئیں گے تو ان سے لازمی پوچھے گا، وہ پینکریاٹک کینسر کے ساتھ ہیں، کہتے جی ہمیں ویکسین لگوانی چاہیے یا نہیں لگوانی چاہیے؟ کینسر کے لوگ جو کینسر کی میڈیسنز لے رہے ہیں ان کو نہیں لگوانی چاہیے، امینو سپریسنٹ ڈرگز جو ہیں وہ عام طور پہ وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ریلیٹیو کانٹرا انڈیکیشن میں شامل ہے کہ وہ ویکسین نہ کروائیں۔ بہتر ہے۔ اور سر اس کے علاوہ یہ بہت ساری افواہیں ہیں جی ویکسین لگوانے سے عمران خان صاحب کو کورونا ہو گیا تھا، تو ہم تو کیا چیز ہیں، تو مطلب ویکسین کے کوئی سائیڈ افیکٹس ہیں؟ ویکسین کے سائیڈ افیکٹس بھی ہیں، اس میں وہی ہلکا سا نزلہ زکام، جسم میں درد اور کھانسی بخار ہلکا پھلکا وہ ہو سکتا ہے، ہر ایک کو نہیں ہوتا، کسی کو ہوتا ہے کسی کو نہیں ہوتا ہے۔ اور دوسری بات جو آپ نے کہی کہ عمران خان، اس میں یہ ہے کہ ویکسین لگوانے کے فوراً بعد تو قوت مدافعت پیدا نہیں ہوتی، وہ ٹائم لیتی ہے، کچھ ہفتوں کے بعد قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے، اور پھر جو قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے اس میں بھی یہ 100% تو چانس نہیں ہے کہ آپ لگ گئی ہے تو 100% ہے کہ آپ کو نہیں ہوگا، بہرحال پھر بھی ہو سکتا ہے، کافی حد تک چانسز ہیں کہ نہیں ہوگا لیکن ہو سکتا ہے۔ تو اس کے جو سائیڈ افیکٹ ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں، وہ تھوڑے ہیں، لوگوں کو لگوانی چاہیے، جن کا انرولمنٹ کے ذریعے نام آ گیا ہے ان کو لگوانی چاہیے۔ بہتر ہے۔ سر جو ہے وہ اس سے پہلے کہ ہم اپنے اس چھوٹے سے پروگرام کو وائنڈ اپ کریں، اور ہم فردر ویڈیوز کرتے رہیں گے ریگارڈنگ کووڈ، اور آپ یہ والا جو ویڈیو ہمارا جو پروگرام ہے اسے جتنا ہو سکے شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچ سکے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر سید مقبول حسین شاہ صاحب، اگر آپ لوگ سوال پوچھنا چاہیں بعد میں بھی، یا آپ کے گھر میں کوئی پیشنٹ ہے خدا نخواستہ کورونا کے ساتھ، یا آپ کو ہلکی سی علامات بھی شو ہوں، تو وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن آپ پیغام بھیجیے گا ڈاکٹر صاحب کے موبائل پہ 0333 45 14 291 پہ، واٹس ایپ کریں گے آپ اپنا پیغام، اور تاکہ آپ کو گائیڈ رہنمائی مل سکے اس حوالے سے۔ باقی ڈاکٹر صاحب سول ہاسپٹل میں بھی اویلیبل ہوتے ہیں، DHQ میں بھی، النور ہاسپٹل ٹوبا میں اویلیبل ہوتے ہیں ایوننگ میں، اور سوائے سنڈے کے، اور باقی یہ ہے کہ لیور کیئر گوجرا میں اویلیبل ہوتا ہے، باقی کمالیہ میں بھی جو ہے وہ ٹائم دیتے ہیں THQ ہاسپٹل میں، اور THQ ہاسپٹل پیر محل میں بھی ٹائم دیتے ہیں۔ آپ لوگ کچھ بھی پوچھنا چاہیں پوچھ سکتے ہیں۔ سر رمضان آ رہا ہے، بہت سارے ہم سوشل میڈیا پہ ہم نے دیکھا ہے، کیونکہ ہم کانٹرا سوشل میڈیا کو کر رہے ہیں، تو سوشل میڈیا پہ ہم نے دیکھا جی کہ گرم پانی پئیں، زیادہ سے زیادہ وائرس مر جائے گا، مطلب فلاں کریں۔ ہوم ریمیڈیز کی طرف میں آہستہ آہستہ آنا چاہ رہا ہوں، مطلب اس سے پہلے کہ ہم اس کے بعد وائنڈ اپ کریں، کیونکہ لاسٹ ٹائم سنا مکی کا ہوا تھا، سنا مکی بہت مہنگی ہو گئی تھی، حالانکہ سنا مکی کا جو کام ہے جہاں تک میں نے بعد میں کسی سے سنا تھا وہ تو لیگزیٹو ہے، قبض کشا چیز ہے، مطلب اس کا رول اتنا نہیں تھا اس چیز میں۔ تو سر گرم پانی پئیں، کیونکہ رمضان آ رہا ہے، ہم کو تقریباً 12-14 گھنٹے کی فاسٹنگ کریں گے، آپ سمجھتے ہیں اس سے امیونٹی ڈاؤن ہوتی ہے؟ نہیں، وہ ہر بندے کا مختلف ہے، جس کو بیماری کی شدت بہت زیادہ ہے، سویئر یا کریٹیکل فارم میں، وہ لوگ تو روزہ یقیناً نہیں رکھ سکیں گے۔ جو ہلکا پھلکے مائلڈ فارم میں ہے، ایسمپٹومیٹک لوگ ہیں، وہ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ وہ ہر بندہ خود اپنے ڈاکٹر سے پوچھے گا جی کہ میری صحت اجازت دیتی ہے کہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں کہ نہیں۔ اور دوسری بات جو آپ نے کی خوراک کے حوالے سے، تو یہ تو بیسیکلی فیلڈ ہے نیوٹریشنسٹ کی، ان سے زیادہ وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن میں جو اپنے تجربے کے بنا پہ آپ جو اپنے پیشنٹس کو بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ روٹین پہ رہیں، بہتر ہے۔ اپنی زندگی کو ایسا نہ بنائیں کہ آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جائے کہ میں روٹین سے ہٹ گیا۔ روٹین میں آپ جو کھانا کھا رہے ہیں وہ لیتے رہیں، ہاں تھوڑا سا اتنا اہتمام ضرور کر لیں کہ فروٹ زیادہ کر دیں، جوسز کو زیادہ لیں۔ سر ایک سیکنڈ، کیونکہ ہمارے پیچھے جو بیک گراؤنڈ میں اس ٹائم اینٹی ڈپریسنٹ سانگ چلا رہے ہیں جی، انہیں ذرا گزر لیں تاکہ ڈاکٹر صاحب کی بات بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ہم اس ٹائم آؤٹ ڈور بیٹھے ہوئے ہیں ریڈیو پہ،
کیونکہ ریڈیو آپ کو بتایا کہ ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے بند تھا، تو ہم نے سوچا کہ وائی ناٹ الٹرنیٹیو ہم میڈیم چوز کریں. ڈاکٹر سید مقبول حسین شاہ صاحب سے ہم نے فائدہ اٹھایا جو کہ انچارج ہیں کرونا وارڈ توبہ میں. اور سر آپ بتا رہے تھے ریگارڈنگ فلوڈز اینڈ امیونٹی. اس میں یہ ہے کہ روٹین کی خوراک کھائیں، اپنی روٹی کھا سکتے ہیں آپ. ہاں یہ اتنا اہتمام ضرور کر لیں کہ اس میں فلوڈز جو ہیں، جوسز جو ہیں، فریش جوسز، اس کا استعمال روٹین سے تھوڑا سا بڑھا دیں بس. باقی اپنی روٹین کی ڈائٹ پہ لیں. آپ گوشت کھا سکتے ہیں، آپ فروٹس لے سکتے ہیں، ویجیٹیبلز لے سکتے ہیں، آپ روٹی کھا سکتے ہیں، چاول کھا سکتے ہیں، جو آپ روٹین پہ رہنا چاہتے ہیں وہ رہیں. ایسی چیزیں جس سے گلا خراب ہوتا ہے، بہت ترش چیزیں یا بہت یک ٹھنڈا پانی، وہ چیزیں ان سے اوائڈ کر لیں بس. سر میرے آخری ایک دو سوال ہیں، آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہے، مجھے پتہ ہے ہم نے فردر نکلنا ہے. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے جسم میں ہلکی سی درد ہو تو وہ ڈپریشن میں آ جاتے ہیں کہ لو بھائی مجھے کرونا ہو گیا. کون سی ایسی سمٹمز یا کمبینیشن آف سمٹمز ہے جس کے بعد آپ کو ہاسپٹل یا ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے؟ ادروائز آپ اسے کچھ ٹائم کے لیے دیکھ سکتے ہیں. مثال لے لیں کہ سر جیسے آپ نے ترش گلے والی کو خوراک ایسی کھائی ہے، گلا سور تھروٹ ہو گیا تھوڑے ٹائم کے لیے، مطلب اٹ کین بی لائک فار 1 hour or 2 hour، آپ کو ہلکا سا فیور ہوا ہے، کیا یہ کرونا ہو سکتا ہے؟ اس میں جو کچھ علامات ایسی ہیں جو کہ بہت ہی شدید بیماری کو شو کرتی ہیں، جیسے کہ سانس بہت زیادہ خراب ہو جانا اور کھانسی بہت شدت کی آ جانا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سٹیج سے پہلے آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، کیونکہ جتنا لیٹ کریں گے اتنی کمپلیکیشنز کے چانسز زیادہ ہیں، اتنا اس کی ریکوری میں ٹائم زیادہ لگے گا. جتنی جلدی جائیں گے اتنی جلدی پک ہوگا، اتنی جلدی علاج ہوگا. تو جیسے ہی کوئی مسئلہ مسائل محسوس کرتے ہیں، جیسے کہ بخار محسوس کر رہے ہیں، گلے میں خراش محسوس کر رہے ہیں اور کھانسی آنی شروع ہو گئی ہے، جب بھی آپ کو کچھ اپنی روٹین سے ہٹ کے چیزیں یہ محسوس ہونی شروع ہو جاتی ہیں جو کہ میں نے علامات کے پہلے سیشن میں بتایا ہے، تو آپ اپنے متعلقہ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اس سے کنسلٹ کر لیں تاکہ بیماری بڑھ نہ جائے. بڑھنے سے پہلے آپ اس کا علاج شروع کر دیں. بہتر ہے. سر تھینک یو ویری مچ، آپ کے قیمتی وقت کا ہم ڈاکٹر صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اور مطلب کیونکہ آج وابٹا بند ہے اور ہمارا ریڈیو کا ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے تھوڑا پرابلم تھا جس کی وجہ سے ریڈیو بند ہوا. ہم جو ہے وہ سر کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور وابٹا والوں کو کہتے ہیں کہ پلیز، کیونکہ بہت امپورٹنٹ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں دنیا میں، تو آپ کا کام بھی چل رہا ہوتا ہے، تھوڑا الٹرنیٹیو چیزیں اختیار کریں. بہرحال وہ بھی بہت محنت سے کام کر رہے ہیں. ہم سول ہاسپٹل کی ساری انتظامیہ، ایم ایس صاحب ہو گئے، جتنے بھی فرنٹ لائن ورکرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، اسپیشلی کیونکہ یہ سارے انچارج ہیں ڈاکٹر سید مقبول حسین شاہ صاحب، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں ہماری جانیں بچانے کے لیے، ہمارا خیال رکھنے کے لیے. کیونکہ فرسٹ فیز میں بہت لوگ جو ہے وہ خوف زدہ تھے، لیکن یہ لوگ فرنٹ لائن پہ لڑ رہے تھے. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. اور کرونا کے حوالے سے ہم جتنا گائیڈ کر سکتے تھے ہم نے کیا. مزید جو آپ کے سوال ہوئے ہم آپ کو گائیڈ کرتے رہیں گے. سر تھینک یو ویری مچ فار یور ویلیبل ٹائم. اور جو ہے وہ مطلب اس سے پہلے کہ ہمارے حضرت ویڈیو اینڈ کریں، سر انشاءاللہ فردر جب بھی ہمیں ٹائم ملا ہم آپ کا ٹائم اس طریقے سے لیں گے.